मैं अपने लश्कर के साथ हल्ब ही की तरफ जा रहा हूँ। फिर मैं देखता हूँ जिन मंगोलों ने शहर का मुहासरा कर रखा है वो कैसे पीछे नहीं हटते, कैसे शहर का मुहासरा तर्क नहीं करते। मेरे अजीज, मैं और मेरे लश्करी अलबीरा शहर की तरफ से आ रहे हैं। अलबीरा शहर में मंगोलों का जिस कदर लश्कर था उसका हमने हिसाब पाक कर दिया है और शहर पर अलबीरा ही के एक सरकर्दा शख्स को हाकिम मुकर्रर कर दिया है। खुदावंद कुद्दूस ने चाहा तो हल्ब में भी मामला कुछ ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। मंसूर बिन अहमद की तरफ से ये जवाब सुनकर सईद बिन लोलू की तरफ से आने वाले दोनों कासिद खुश हो गए थे, लिहाजा मजीद पेशकदमी जारी रही। 10 मील का फासला उन्होंने मजीद तय किया होगा कि मंसूर बिन अहमद के पास उसके मुखबिर पहुंच गए। उन्होंने ये इत्तला दी कि मंगोलों के लश्कर को आपके आने की इत्तला हो चुकी है। वो शहर का मुहासरा तर्क करके एक जगह पड़ाव कर चुके हैं और जमकर आपसे मुकाबला करने का इरादा कर चुके हैं। वो शहर से जरा पीछे हट गए हैं चूंकि उन्हें खबर हो चुकी है कि मुसलमानों का एक लश्कर जिसकी कमांदारी मंसूर बिन अहमद कर रहे हैं उनकी तरफ पेशकदमी कर रहा है। लिहाजा वो शहर से जरा फासले पर इसलिए हट गए हैं कि जब आपके साथ उनका टकराव शुरू हो तो कहीं हल्ब का हाकिम सईद बिन लोलू अचानक शहर से निकलकर उनकी पुश्त या पहलू पर हमलावर होकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। ये सारी तफसील जानने के बाद मंसूर बिन अहमद ने अपने मुखबिरों का शुक्रिया अदा किया। फिर सईद बिन लोलू हाकिम हल्ब की तरफ से आने वाले उन दोनों कासिदों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम फिलफौर यहाँ से कूच कर जाओ। शहर में दाखिल होने के बाद सईद बिन लोलू को मेरा सलाम कहना, उसे कहना कि मैं शहर के बाहर मंगोलों से टकराऊंगा। इस दौरान वो अपने लश्कर के साथ शहर के अंदर ही महफूज रहे। मंसूर बिन अहमद का ये पैगाम लेकर सईद बिन लोलू के वो दोनों कासिद वहाँ से रवाना हुए और अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हल्ब का रुख कर रहे थे। उनके जाने के बाद मंसूर बिन अहमद ने अपने मुखबिरों को मुखातिब किया, मंगोलों के लश्कर की तादाद के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? इस पर एक मुखबिर बोला और कहने लगा, अमीर, तादाद के लिहाज से वो हमसे ज्यादा हैं। हल्की सी मुस्कुराहट इस मौके पर मंसूर बिन अहमद के चेहरे पर नमूदार हुई और कहने लगा, अगर ज्यादा हैं तो होने दें। खुदावंद कुद्दूस ने चाहा तो हमने हर सूरत में हल्ब शहर के नवाह में उन मंगोलों को दबा कर रखना है और जिस कदर मुमकिन हो उनका कत्लेआम करना है, इसलिए कि इन कातिलों से अब मुसलमानों के कत्ल का इंतकाम लेना हम पर फर्ज हो चुका है। मंगोलों के जिस लश्कर ने हल्ब शहर का मुहासरा किया था और अब मुहासरा तर्क करके शहर से एक तरफ उन्होंने लश्कर को उस्तवार किया था, इस लश्कर की कमांदारी हलाकू खान का नामवर सालार दरबाई कर रहा था। दरबाई चूंकि मंसूर बिन अहमद की अस्करी महारत से वाकिफ था, लिहाजा वो शहर से एक तरफ हटकर उसका मुकाबला करना चाहता था ताकि हल्ब के अंदर जो सईद का लश्कर है उस पर निगाह रखी जा सके। मंसूर बिन अहमद की आमद से पहले जिस वक्त दरबाई अपने दीगर सालारों के साथ पड़ाव और लश्करों का जायजा ले रहा था, तब एक दराज कद खूब तनुमंद मंगोल दरबाई के करीब आया। उसे देखते हुए दरबाई रुक गया, गौर से आने वाले की तरफ देखने लगा। आने वाला रुका और फिर दरबाई की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे जहन में एक तरकीब है, अगर आप इजाजत दें तो उस पर अमल किया जाए। दरबाई ने गौर से उसकी तरफ देखा और कहने लगा, तुम्हारे पास क्या तजवीज है? इस पर वो मंगोल कहने लगा, आप जानते हैं खाकान हलाकू मंसूर बिन अहमद नाम के मुसलमानों के सालार के खिलाफ है। इस शख्स ने मंगोलों को जितना नुकसान पहुंचाया है किसी ने नहीं पहुंचाया होगा। इस बिना पर आपको याद होगा कि हलाकू खान ने एक मौके पर कहा था कि मंगोलों में से जो कोई भी इस मंसूर बिन अहमद का सर काटेगा इसे वो इनाम दूंगा जिसके मुतालिक वो सोच भी नहीं सकता। जब से हल्ब शहर का मुहासरा तर्क करके हमने अपने लश्कर को यहाँ उस्तवार किया है, तब से मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मुसलमानों के सालार मंसूर बिन अहमद का सर काटूंगा। जंग से पहले उसे इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारूंगा, फिर मैं देखता हूँ वो कैसे मेरे सामने झुकने और शिकस्त कबूल करने पर तैयार नहीं होता। दरबाई पर चूंकि पहले ही मंसूर बिन अहमद का रोब और खौफ तारी था, लिहाजा उस मंगोल को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज, अगर तू ऐसा कर गुजरे तो खाकान जो तुम्हें इनाम देगा वो तो देगा ही, इसके अलावा मैं तुम्हें बहुत नवाजूंगा। मंसूर बिन अहमद ने माजी में हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, मुझे ही नहीं हमारे कई दीगर सालारों को भी उसने शिकस्त देकर हमें हलाकू की निगाहों में गिराने की कोशिश की है और इसमें वो खासा कामयाब रहा है। अगर आज हल्ब शहर के नवाह में हम मुसलमानों के इस सालार की गर्दन काटते हैं तो याद रखना ये एक बहुत बड़ा मार्ग का ख्याल किया जाएगा और हलाकू खान की निगाह में हमारी इज्जत पहले की निस्बत दो चंद हो जाएगी। चुनाचे दरबाई ने उस मंगोल को इनफरादी मुकाबले की इजाजत दे दी। कोई ज्यादा देर न गुजरी थी कि मंसूर बिन अहमद भी अपने लश्कर के साथ वहां पहुंच गया। चूंकि उसकी आमद पर मंगोल सफ़ें दुरुस्त करने लगे थे, लिहाजा मंसूर बिन अहमद ने भी शरफुद्दीन और हसामुद्दीन के साथ मिलकर सफ़ें दुरुस्त करना शुरू कर दी थी। फिर तीनों अपने लश्कर के सामने आए और हसामुद्दीन और शरफुद्दीन को मुखातिब करके मंसूर बिन अहमद कहने लगा, मेरे दोनों भाइयों, लश्कर दो हिस्से में तकसीम हो गया है। एक हिस्से की कमांदारी मेरे पास, दूसरे की तुम दोनों के पास होगी। बज़ाहिर मंगोलों के लश्कर की तादाद हमसे ज्यादा है, लेकिन हमने उनकी अददी फाक़ियत को निगाह में नहीं रखना। शुरू में ऐसे जानलेवा अंदाज और ऐसी शिद्दत से हमला आवर होंगे कि उनके पांव तले से जमीन निकाल कर रख देंगे।
یہاں تک کہتے کہتے منصور بن احمد کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ وہی انفرادی مقابلے کا ارادہ کرنے والا منگول میدان میں اترا اور پھر دونوں لشکریوں کے بیچ میں آ کر اس نے منصور بن احمد کا نام لے کر انفرادی مقابلے کے لیے للکارا تھا۔ اس موقع پر شرف الدین کردی فوراً حرکت میں آیا اور منصور بن احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، حضور میرے بھائی، اس منگول کے ساتھ انفرادی مقابلے کے لیے آپ نہیں میں اتروں گا، اس لیے کہ شرف الدین کردی کو خاموش ہو جانا پڑا۔ منصور بن احمد مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، یہ تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ انفرادی مقابلے کے لیے وہ منگول للکار مجھے رہا ہے اور میں تمہیں بھیج دوں؟ یہ تو ناممکن ہے۔ تم دونوں بھائی لشکر پر نگاہ رکھو، انفرادی مقابلے کے لیے میں ہی اتروں گا۔ خداوند قدوس نے چاہا تو اس منگول کو وہ سزا دوں گا جو دوسرے منگول زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ منصور بن احمد کی اس گفتگو سے شرف الدین اور حسام الدین دونوں مطمئن ہو گئے۔ پھر منصور نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اترا۔ جب وہ منگول کے سامنے گیا تب منگول فخریہ انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا تمہارا نام ہی منصور بن احمد ہے؟ کیا تم ہی کبھی بغداد کے لشکریوں کے نائب سالار اعلیٰ ہوا کرتے تھے؟ کیا تم نے ہی ماضی میں ہمیں کافی نقصان پہنچایا ہے؟ ہمارے 2 سالاروں کے قاتل بھی کیا تم ہو؟ اور ہمارے انگنت لشکریوں کو بھی موت کے منہ میں تم نے ہی دھکیلا ہے۔ منصور بن احمد کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، جو کچھ تم نے کہا ہے یہ درست ہے، کہو تم مزید کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر منگول چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، تم سے اپنے لشکریوں اور اپنے سالاروں کے قتل کا انتقام لینے کے لیے میں میدان میں اترا ہوں۔ انفرادی مقابلے میں تجھے دربدری کے ایسے آزار سے دوچار کروں گا کہ تو اپنے چاروں طرف آگ اور خون کے سیلاب دیکھے گا، تیرا ہر جذبہ ماضی کی گونج بن جائے گا۔ سن مسلمانوں کے سالار، اب تک تو خوابیدہ موت کے دروازوں پر دستک دیتا رہا ہے، اب اس میدان میں تجھے راستوں کو پامال کرتے آوارہ مزاج جھکڑوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ جب تک وہ منگول بولتا رہا منصور بن احمد غور سے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تب کہنے لگا، منگول، نہ میں تیرے مقابلے میں بچہ ہوں اور نہ ہی حرب و ضرب میں خامکار۔ ایک اور بات یاد رکھنا، میں کوئی کاہن یا راہب نہیں اور میں کوئی معتکف نہیں کہ میرا استغراق تو مجھ سے چھین لے گا۔ جب میری تلوار تجھ سے اپنا تعارف کرائے گی تو یاد رکھنا، تو ہر حرف آشنائی اور لطف دل ربائی تک کو بھول جائے گا اور تیری حالت وہموں کے پاگل مسافر سے مختلف نہیں ہوگی۔ قسم خدائے لم یزل کی جو خشک صحراؤں میں پھولوں کے گلشن کھڑے کرتا ہے، قسم مجھے اس مالک کون و مکان کی جو سمندر کی تہوں میں رزق مہیا کرتا ہے، ذرا مقابلہ شروع ہونے دے۔ میری تلوار تیری ہست کے گوشوں میں سلگتا سرخ لاوا بھر دے گی، تیرے ہونٹوں پر تشنگی کا پہرا اور تیری آنکھوں میں خوف و ہراس جما کے رکھ دے گی۔ دیکھ، اب باتیں نہ کریں، ایک دوسرے کو دھمکی نہ دیں، جس مقصد کے لیے ہم دونوں میدان میں اترے ہیں اس کی ابتدا کریں۔ اپنی تلوار سنبھال اور مجھ پر حملہ آور ہونے میں پہل کر، تاکہ بعد میں تجھے دکھ اور صدمہ نہ رہے کہ تجھے پہلی بار کرنے کا موقع نہ ملا۔ یاد رکھنا، میرے پاس وقت بہت کم ہے اور میں نے اس مقابلے کو مختصر کرنا ہے، اس لیے کہ اب تو چند لمحوں کا مہمان ہے اور موت سے بغلگیر ہونے کے لیے مجھ پر حملہ آور ہو۔ منصور بن احمد کے ان الفاظ کو منگول نے اپنے لیے بے عزتی اور توہین سمجھا تھا، فوراً حرکت میں آیا اور روح کی رسوائیوں کی طرح منصور بن احمد پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ منصور بن احمد پہلے منگول کے حملوں کو روکتے ہوئے صرف دفاع تک محدود رہا تھا، اور جب اس نے اندازہ لگایا کہ منگول سے اس کے خلاف کچھ نہیں بن پڑا تب اس نے دفاع کا لبادہ اتار پھینکا اور جارحیت پر اترا، اور اب اس نے منگول پر جان لیوا حملے شروع کر دیے۔ کچھ دیر تک ایک دوسرے پر خوفناک انداز میں دونوں حملہ آور ہوتے رہے، یہاں تک کہ منگول منصور بن احمد کے حملوں کو مشکل سے روکنے لگا، اس لیے کہ منصور بن احمد نے اپنے حملوں میں مزید تیزی پیدا کر دی تھی، جس کے باعث منگول اپنے آپ کو بچانے اور دفاع کرنے کی خاطر الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے ہلکا سا تبسم منصور بن احمد کے چہرے پر نمودار ہوا۔ پھر وہ اس منگول کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیسے بودے اور بزدل منگول ہو، نہ دفاع کرنا جانتے ہو، نہ جارحیت پر اتر کر اپنے مد مقابل کو نقصان پہنچانے کا ہنر جانتے ہو۔ میدان میں اترنے کے بعد تو تم بڑے بڑھ چڑھ کر گفتگو کرتے تھے، اور میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، جب میری تلوار تمہیں اپنا ہدف بنانا شروع کرے گی تو تم اپنی دلیری اور ہر حرف کی آشنائی بھول جاؤ گے۔ تمہاری حالت میرے سامنے وہموں کے پاگل مسافر سے بھی بدتر ہوگی، اور تم دیکھتے ہو وہ لمحہ آ گیا ہے۔ منگول، تمہارا دل، تمہارا ضمیر بھی بول رہا ہے، اب تم چند لمحوں کے مہمان ہو۔ اس موقع پر اگر تم نے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی تو پیٹھ پر ایسا نیزہ ماروں گا کہ تمہارے جسم کے پار ہو جائے گا، لہٰذا اب جب کہ انفرادی مقابلے کے لیے نکلے ہی ہو تو پھر جم کر مقابلہ کرو۔ دونوں چونکہ گھوڑوں سے اتر کر مقابلہ کر رہے تھے، لہٰذا تھوڑی دیر تو منگول نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اپنے حملوں میں کچھ تیزی پیدا کی،
لیکن جلد ہی دمکشی کا شکار ہونا شروع ہو گیا۔ سانس پھولنے لگی۔ اس موقع پر چونکہ اس میں سست روی کے آثار نمودار ہو گئے تھے، لہٰذا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منصور بن احمد نے ایک جست لگائی، پھر اپنی تلوار جب اس نے گرائی تو اس کی تلوار منگول کو کاٹتی ہوئی گزر گئی تھی اور وہ لاش کی صورت میں زمین پر گر گیا تھا۔ منگولوں کا سالار دربائی اس وقت اپنے لشکر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے دائیں بائیں دوسرے سالار تھے۔ جب انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے نکلنے والا منگول منصور بن احمد کے سامنے اپنی جان ہار بیٹھا، تب دربائی دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، ہمارا آدمی بڑی امیدیں اور بڑے دعوے لے کر گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے سالار منصور بن احمد کا سر کاٹے گا، لیکن میں پہلے ہی اس کے الفاظ پر مشکوک تھا۔ میں جانتا ہوں یہ منصور بن احمد کبھی بغداد کے لشکریوں کا نائب سپہ سالار تھا، یہ عمر کا بھی اتنا بڑا نہیں ہے۔ اگر اس عمر میں اسے کسی نے بغداد کے لشکروں کا نائب سالار اعلیٰ بنا دیا تھا تو اس میں کوئی خوبی کوئی ہنر ہوگا جس کی بنا پر اسے اتنے بڑے منصب پر فائز کیا گیا تھا، اور یہ منصب اب دونوں لشکروں کے درمیان بول بھی پڑا ہے، اور کتنی آسانی کے ساتھ مسلمانوں کے سالار منصور بن احمد نے ہمارے عمدہ بہترین تیغزن کو اپنے سامنے ڈھیر کر دیا ہے۔ میرے خیال میں اپنے لشکریوں کو جذباتی تشنگی اور احساس کی کمتری سے بچانے کے لیے ہمیں فوراً حملہ آور ہونا چاہیے۔ سارے منگول سرداروں نے اس سے اتفاق کیا، لہٰذا دربائی حرکت میں آیا اور اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ جواب میں منصور بن احمد، حسام الدین جوکندار اور شرف الدین کردی بھی حملہ آور ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک مزید جنگ کے بعد منگولوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کا ان پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کا سپہ سالار اعلیٰ دربائی بھی اس دباؤ کو محسوس کر چکا تھا۔ ایک بار اس نے اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے آخری کوشش کی، اپنے لشکریوں کو للکارا اور پوری قوت اور پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہونے کی انہیں ہدایت دی۔ منگولوں نے ایسا کیا بھی، لیکن دوسری طرف منصور بن احمد، شرف الدین اور حسام الدین جوکندار نے انہی کے انداز میں جوابی کارروائی کی، جس کی بنا پر مسلمان لشکریوں نے ان کے تیز حملوں کو بھی روک دیا، اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ کچھ اس طرح ان پر حاوی ہونا شروع ہو گئے کہ انہوں نے اپنے سامنے مرنے والے منگولوں کی لاشیں بچھانا شروع کر دی تھی۔ یہ صورتحال نہ صرف منگولوں کے سالار دربائی بلکہ عام لشکریوں کے لیے بھی بڑی حوصلہ شکن تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف سے مسلمانوں کا سالار اعلیٰ منصور بن احمد ان پر ضربیں لگا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سے اس کے دونوں ساتھی اور دست راست شرف الدین اور حسام الدین زوردار انداز میں حملہ کرتے ہوئے ان کے لشکر کی تعداد کو کم کرتے جا رہے تھے۔ یہ صورتحال یقیناً ان کے لیے حوصلہ شکن اور ان کو کچل دینے کے مترادف تھی۔ اس صورتحال کا جائزہ منگولوں کا سالار دربائی بھی لگا چکا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ لمحہ بلمحہ مسلمانوں کا ان پر زور بڑھتا جا رہا ہے تو شکست قبول کرتے ہوئے وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ منصور بن احمد بھی اپنے لشکر کے ساتھ بھاگتے ہوئے منگولوں کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ اس تعاقب کے دوران بھی کافی منگولوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ آخر منگولوں کا سالار دربائی اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر حمص شہر کی طرف بھاگا، جہاں ان کا ایک خاصا بڑا لشکر پہلے ہی مقیم تھا۔ تعاقب ترک کر کے منصور بن احمد واپس حلب شہر کے نواح میں آیا تو حلب شہر کے سرکردہ افراد، جن میں حلب شہر کا قاضی بھی تھا، وہ منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار کے پاس آ کر منگولوں کے خلاف ان کی اس شاندار کامیابی پر مبارکباد دینے لگے تھے۔ اس موقع پر حلب کا قاضی منصور بن احمد کے قریب آیا اور دکھ بھرے انداز میں اس سے مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ نے منگولوں کے خلاف جو یہ معرکہ سر کیا ہے، اس کی منزلت ہمارے دلوں میں جب تک ہم زندہ ہیں قائم و دائم رہے گی۔ آپ نے جس حوصلہ مندی اور دلیری سے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں شکست دی اور انہیں کاٹا، اس کی مثال ان دنوں میں بہت کم ملتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد حلب کا قاضی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا اور پھر رقت بھرے انداز میں کہنے لگا، حلب شہر کے لوگوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر آپ کی طرف بھیجا ہے۔ میں ان سب کی طرف سے آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، ان منگولوں کے سامنے حلب کا کوئی ایسا حاکم مقرر کیا جائے جو منگولوں کی محرومیوں اور مجبوریوں کی طرح سسکتی، زہریلی ہواؤں جیسی مار دھاڑ اور قتل و غارت گری کے سامنے لوگوں کا دفاع اور ان کا تحفظ کر سکے۔ جہاں تک حلب کے حاکم سعید بن لولو کا تعلق ہے، وہ یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ حلب کے نواح میں جو اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور شہر کے لوگوں نے ملامت کی، وہ حلب کی حاکمیت سے پہلے ہی دستبردار ہو چکا ہے۔ لہٰذا ہم سب کی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی طرف سے کسی اچھے جہاں دیدہ اور جرأت مند سالار کو یہاں کا حاکم مقرر کریں، جو شہر کے اندر نئی بھرتی کر کے ان کی تربیت کا کام بھی سر انجام دے اور منگولوں کے سامنے شہر کی حفاظت کا کام بھی سینہ سپر ہو کر ادا کر سکے۔ حلب کا قاضی جب خاموش ہوا تب منصور بن احمد کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ پھر اس نے باری باری ایک گہری نگاہ شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار پر ڈالی اور ان دونوں کو مخاطب کر کے بولا،
میرے عزیز بھائیوں، میں زیادہ دن یہاں حلب شہر کے نواح میں قیام نہیں کروں گا۔ تم جانتے ہو، جیسا کہ ہمارے مخبر اطلاع دے چکے ہیں، منگولوں کا ایک خاصا بڑا لشکر حمص شہر کے نواح میں ہے۔ انہوں نے حمص شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ شہر کے لوگ بڑی اذیت اور مشکل سے ان کے سامنے اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے ایک قاصد کو ان کی طرف بھیجا ہے اور اپنی طرف سے انہیں یہ پیغام دیا ہے کہ چند دن منگولوں کو کسی طرح روکے رکھو۔ حلب کی اس مہم سے نمٹنے کے بعد میں حمص کا رخ کروں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، حلب کے قاضی نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے۔ سعید بن لولو حلب شہر کا دفاع نہیں کر سکتا، لہٰذا میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اگر تم دونوں بھائی اس فیصلے سے اتفاق کرو تو پھر یہاں تک کہتے کہتے منصور بن احمد کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ احتجاج کرتے ہوئے حسام الدین جوکندار بول اٹھا، ابن احمد ہمارے بھائی، یہ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے امیر ہیں۔ جس روز حسام الدین جوکندار حمص پہنچا، اس کے دوسرے دن حمص شہر میں منصور بن احمد نے اپنے سپہ سالاروں کا اجلاس طلب کیا۔ حسام الدین اور شرف الدین کے علاوہ وہ سالار بھی شامل ہوئے جو پہلے سے حمص کے اندر موجود لشکر کی کمانداری کر رہے تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تب کچھ سوچتے ہوئے منصور بن احمد نے گفتگو کا آغاز کیا اور سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جس طرح ہمارے مخبروں نے ہمیں اطلاع دی ہے، اس کے مطابق 2-1 روز تک منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر حمص شہر پہنچ جائے گا۔ ایسا ہی ایک لشکر حلب کی طرف بھی جائے گا۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں پہلے سے جو منگول لشکری ہلاکو خان کے سالار بائدو اور اس کے ساتھیوں کی کمانداری میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی اس لشکر میں شامل ہوں گے۔ ان کا ارادہ ہے حمص اور حلب پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا جائے، جبکہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم انہیں ان دونوں شہروں پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد منصور بن احمد پھر رکا، پھر گفتگو کو مزید آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا، جو منصوبہ بندی میں نے کی ہے اس کی تفصیل آپ لوگوں سے کہتا ہوں۔ لشکر جس قدر اس وقت حمص شہر میں موجود ہے، اس کے 4 حصے کیے جائیں گے۔ جو لشکر اس سے پہلے میرے شرف الدین اور حسام الدین کے تحت کام کرتا رہا ہے، اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک میرے پاس، دوسرا شرف الدین اور تیسرا حسام الدین کے پاس۔ لشکر کا چوتھا حصہ وہ ہوگا جو پہلے سے حمص شہر کی حفاظت کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ حمص کے اس لشکر سے پہلے لشکر کو شہر کی فصیل پر متعین کر دیا جائے گا۔ میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نکل کر شہر سے باہر پڑاؤ کروں گا۔ ظاہر ہے منگولوں کا لشکر یہاں پہنچے گا اور مجھے مقابلہ کرنے کے لیے تیار پائے گا تو وہ ایک طرح سے ہماری ہنسی اڑائیں گے، اس لیے کہ ان کے مقابلے میں میرے لشکر کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ لیکن بعد میں ہم نے ان پر ثابت کرنا ہے کہ فتح اور کامرانی ہم نے ہی ان سے لینی ہے۔ ہوگا یوں کہ پہلے میں شہر سے باہر منگولوں سے ٹکراؤں گا، پھر میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹوں گا۔ میرا یہ پیچھے ہٹنا شہر کے جنوبی اور مشرقی دروازے کے درمیان ہوگا۔ جو لشکر پہلے سے حمص شہر کی حفاظت پر مامور تھا، اس کا زیادہ حصہ جنوبی اور مشرقی دروازوں کے درمیان ہی متعین کیا جائے گا اور سارے لوگ تیروں سے لیس ہوں گے۔ جب میں پیچھے ہٹوں گا تو ہمارے اور منگولوں کے درمیان سرخ رنگ کی جھنڈیاں تیار کریں گے۔ جھنڈیاں میرے لشکری اٹھائے ہوں گے۔ فصیل کے اوپر جو حمص شہر کا محافظ لشکر کام کر رہا ہوگا، وہ ان جھنڈیوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ان جھنڈیوں کے آگے منگولوں پر تیز اور جان لیوا تیر اندازی کریں گے۔ ان کی اس تیر اندازی سے منگولوں کے اندر ایک کھلبلی مچ جائے گی۔ اس کے بعد حسام الدین اور شرف الدین کے کام کی ابتدا ہوگی۔ حسام الدین شہر پناہ کے مشرقی دروازے سے، جبکہ شرف الدین شہر پناہ کے جنوبی دروازے سے اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور ایک طرف سے منگولوں پر شرف الدین اور دوسری طرف سے حسام الدین حملہ آور ہو جائے گا۔ جب ایسا ہوگا تو شہر کی فصیل پر کام کرنے والے حمص کا حفاظتی لشکر تیر اندازی بند کر دے گا، اس لیے کہ میں بھی پیش قدمی شروع کروں گا اور اپنی پوری جانفشانی سے منگولوں پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔ اس طرح جب منگولوں کے سامنے دائیں اور بائیں 3 اطراف سے حملے شروع ہوں گے تو ان کے مقدر میں ناکامی اور فوزمندی اور کامرانی ہمارے حصے میں آئے گی۔ یوں یہ مارکہ اسی طرح شروع ہوا۔ اسی کرب خیز ماحول میں ایک اور تبدیلی اور انقلاب رونما ہوا اور وہ حسام الدین کردی تھا۔